अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो है जनाब रमज़ान के नाम। इंशाल्लाह 2-3 दिन में रोज़े शुरू हो रहे हैं। मुझे लगा ये परफेक्ट टाइम है एक ऐसी वीडियो शेयर करने का जिसमें हम रमज़ान से रिलेटेड कुछ इंस्पिरेशन, टिप्स, आइडियाज़, हैक्स इस तरह की चीज़ें शेयर कर सकें। आज की वीडियो में मैं 3 डिफरेंट टॉपिक एरियाज़ को टैकल करूँगी। मैं नीचे टाइम स्टैम्प्स दे दूँगी ताकि अगर आप वीडियो के किसी एक हिस्से में इंटरेस्टेड हैं तो टाइम ज़ाया किए बगैर आप डायरेक्टली जाके वो वाला हिस्सा देख सकें वीडियो का। वीडियो में जो 3 टॉपिक्स हमने डिस्कस करने हैं उनमें से ऑब्वियसली सबसे बड़ा टॉपिक रमज़ान की रूह से रिलेटेड है, यानी इबादत और रिफ्लेक्शन ऑफ द कुरान। सो हम किस तरह से अपने रमज़ान को इस दफ़ा ज़्यादा मीनिंगफुल बना सकते हैं, हम किस तरीके से कुरान के ज़्यादा करीब हो सकते हैं, अल्लाह मियाँ के ज़्यादा करीब हो सकते हैं, इस रमज़ान से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। सो कुछ हम उस पर बात करेंगे। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे सहरी और इफ्तार, फूड प्रेप, किचन हैक्स, इस तरह की कुछ टिप्स के बारे में बात कर लेंगे। एंड लास्ट बट सर्टेनली नॉट लीस्ट हम वेट मैनेजमेंट पे बात करेंगे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम लोगों में से बहुत ज़्यादा लोग सबसे ज़्यादा एक्साइटेड खाने के लिए होते हैं रमज़ान में, और रोज़ा रखने के बावजूद बहुत सारे लोग वेट लूज़ करने के बजाय वेट गेन कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दी पकौड़ाज एंड तली हुई चीज़ें, और जो सहरी में हम पराठे खाते हैं उसकी वजह से भी। सो मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में आज तक जो भी सीखा है उसके रूल्स को अप्लाई करते हुए हम रमज़ान के दरमियान अपने गोल्स के हिसाब से कैसे वेट को मेनटेन या इवन लूज़ भी कर सकते हैं, कुछ मैं टिप्स आपको उसके बारे में दूंगी। So चलिए without further ado, let's jump right into this video and talk about all things रमज़ान। सबसे पहले जनाब हम रमज़ान के स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे बात करेंगे। बेसिकली मैं आप लोगों के साथ कुछ इंस्पिरेशंस, कुछ आइडियाज़ शेयर करूंगी जो इंशाल्लाह अल्लाह मियां ने मुझे तौफीक दी तो इस रमज़ान में मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं वो हैबिट्स अपनाऊं। पर मैं सबकी बात नहीं कर सकती। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जवान लोगों के लिए इबादत करना प्रोग्रेसिवली मुश्किल होता जा रहा है। उसकी बहुत बड़ी वजह तो ये है कि हमारे हाथों में हर वक्त डिस्ट्रैक्शंस हैं, कि वो रमज़ान में उस तरह से 3-3 घंटे का दौरा कुरान या लंबी लंबी तफसीर नहीं सुन पाते, चाहे डिस्ट्रैक्शंस की वजह हो या चाहे टाइम की कमी की वजह हो। सो ये कुछ ऐसे आइडियाज़ और इंस्पिरेशंस हैं जिसमें हम थोड़ा टाइम इस्तेमाल करके इस रमज़ान को बहुत मीनिंगफुल बना सकते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। बेसिकली रमज़ान की रूह और स्पिरिट को एंजॉय कर सकते हैं जो कि हम अपनी डिफरेंट डिस्ट्रैक्शंस और डिफरेंट मसरूफियात की वजह से कभी कभी नहीं कर पाते। कि चाहे मैं कह रही हूँ हम थोड़ा टाइम लगा के रमज़ान को मीनिंगफुल बना रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको ये एफर्ट करनी पड़ेगी कि आप अपने दिन में से एक पर्टिकुलर टाइम इबादत के लिए और पर्टिकुलर टाइम रमज़ान के लिए निकालें। फॉर मी पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि दुनियादारी की या दुनियावी चीज़ें कुछ इस तरह की हैं जो मैं बहुत आराम से निकाल सकती हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे मैं वक्त ज़ाया करती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कॉन्फिडेंस से ये कह सकती हूँ कि मैं बगैर किसी नागे के रोज़ाना कम से कम एक घंटा बहुत थोड़ा बता रही हूँ, लेकिन 1 घंटा ज़ाया करती हूँ ऑन एमलेस स्क्रोलिंग ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। तो मैं वो स्किप कर सकती हूँ रमज़ान के महीने में एंड आई कैन डेडिकेट दैट टाइम टू इबादत। तो इसी तरीके से आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें जो आप आराम से स्किप कर सकते हो और वो ज़रूरी चीज़ें नहीं। ऑब्वियसली मैं अपनी बेटी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना नहीं स्किप करना चाहती, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स माई डॉटर। सो ऐसी दुनियावी चीज़ें जो आप आराम से स्किप कर सकते हैं और उनको रिप्लेस कर सकते हैं विद योर एफर्ट्स टू मेक दिस रमज़ान मोर मीनिंगफुल। एट द एंड ऑफ द डे ये बात याद रखें कि अल्लाह मियाँ को आपसे परफेक्शन नहीं चाहिए, अल्लाह मियाँ को आपसे कोशिश चाहिए, हर रोज़ पहले से बेहतर करने की कोशिश। ये मेरे जैसे लोगों के लिए एडवाइस है जो मैं पहली एडवाइस देने जा रही हूँ, और वो ये कि टू कंप्लीट योर प्रेयर। जैसे मैं बहुत दफ़ा जल्दी में होती हूँ, मैं सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ के छोड़ देती हूँ और सुन्नत नहीं अदा करती। सो मैं ये चाहूँगी कि रमज़ान के महीने में मैं कोशिश शुरू करूँ कि मैं अपनी सारी नमाज़ें पूरी पढ़ा करूँ, एंड मे बी दैट विल डेवलप अ हैबिट जो कि मैं आउटसाइड ऑफ रमज़ान भी सेलिब्रेट कर सकूँ और मैं अपनी नमाज़ों को कंप्लीट कर सकूँ, पूरा कर सकूँ। सो दैट वुड बी द फर्स्ट एडवाइस। दूसरी मेरी एडवाइस ये होगी कि जेन्युइनली उन चीज़ों को छोड़ने की कोशिश करें, एटलीस्ट रोज़े की हालत में, जो कि हमारे मज़हब में पसंद नहीं की गई। झूठ बोलना, किसी का दिल दुखाना, गीबत करना, ये सारे बहुत बड़े बड़े गुनाह हैं जिनको हम बहुत लाइटली लेते हैं अपनी एवरीडे रूटीन में। ऐसी चीज़ों के लिए एक एक्टिव एफर्ट करें इस रमज़ान में कि आपकी रोज़े की हालत में एटलीस्ट आप अपना रोज़ा मुकम्मल करें, रोज़े को उसका जो मैक्सिमम सवाब है उसके पूरे पॉइंट्स मिले आपको। इस बात की कंप्लीट कोशिश करें कि रोज़े की हालत में इन चीज़ों को कंप्लीटली अवॉइड करें। मेरी थर्ड एडवाइस ऐसी है जिसके लिए आपको कोई एडिशनल टाइम नहीं चाहिए। मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप जब दिन के रूटीन टास्क करें, वो टास्क जिनमें आपकी फिजिकल एफर्ट रिक्वायर्ड होती है लेकिन मेंटल एफर्ट रिक्वायर्ड नहीं होती। फॉर एग्जांपल जब आप बर्तन धो रही हैं, या आप डस्टिंग कर रही हैं, या आप कपड़े इस्त्री कर रही हैं, या आप खाना बना रही हैं, इफ्तारी और सहरी की तैयारी कर रही हैं, तो आप कानों में हेडफोन्स लगा के किसी भी शख्स का जिसका लेक्चर आप इंजॉय करते हैं उसका लेक्चर सुन लें, समवन एक्सप्लेनिंग कुरान फॉर 20 मिनट्स। क्योंकि अमूमन जब हम ये काम कर रहे होते हैं तो दिमाग में हमारे 100 तरह की कहानियाँ चल रही होती हैं, या गाने चल रहे होते हैं, या कोई फजूल सी बात चल रही होती है। सो वाई नॉट यूटिलाइज द सेम टाइम एंड लिसन टू समवन एक्सप्लेनिंग कुरान फॉर 20 मिनट्स। अगर आप इंग्लिश लेक्चर्स इंजॉय करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी उस्ताद नुमान अली खान के लेक्चर्स या मुफ्ती महंग के लेक्चर्स। उस्ताद नुमान अली खान के कुछ लेक्चर्स उर्दू में भी हैं,
اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سنیں, یوٹیوب پہ اویلیبل ہے, اردو میں بھی اویلیبل ہے, اینڈ سچ اے بیوٹیفل ایکسپلینیشن آف سورہ فاتحہ. اوبیسلی قرآن مجید کی تلاوت کی بھی اپنی جگہ ہے, اس کا اپنا ثواب ہے, لیکن وہ ہمیں گائیڈنس کے طور پہ اگر بھیجا گیا ہے تو اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. اس لیے میں سجیسٹ کروں گی کہ 20 منٹس اپنے دن کے, جو کہ ویسے ہی مطلب آپ نے ایڈیشنل نہیں دینے, اپنے نارمل روٹین ٹاسک کرتے ہوئے 20 منٹس ڈیڈیکیٹ کریں قرآن مجید کی ایکسپلینیشن سننے میں, کسی بھی ایسے شخص کی جس کی بات آپ کے دل کو اچھی لگتی ہے, جس کی بات آپ کو سمجھ آتی ہے. میں استاد نعمان علی خان اور مفتی مینگ اس لیے ریکمینڈ کری تھی کہ ان کے لیکچرز بہت لائٹ ہارٹیڈ ہوتے ہیں. دے آر بریلینٹ ٹیچرز. ایک ایسا ٹیچر جو کہ اپنے آڈینس کو انگیج رکھتا ہے, جو کہ اپنی آڈینس کو انٹرسٹڈ رکھتا ہے, جو بھی سبجیکٹ میٹر ہو اس میں لائک یو آر ریئلی انٹرسٹڈ اینڈ یو وانٹ ٹو لسن. سو ان دونوں میں ہی یہ خوبی ہے, اس لیے میں ان دونوں کو ریکمینڈ کری تھی. باقی آپ کے دل کو جو بھی شخص جس کی بھی بات سننا اچھا لگتا ہے, میں سجیسٹ کروں گی کہ آپ اپنے دن کے ریگولر کام کرتے ہوئے ایٹ لیسٹ 20 منٹ اس ایکٹیویٹی کو ضرور دیں. اوکے جی, سو یہ نیکسٹ آئیڈیا یا ایکٹیویٹی جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں, یہ تھوڑی سی ٹائم ٹیکنگ ہے. آپ کو اس میں سے تھوڑا سا ٹائم دن میں سے نکالنا پڑے گا اس کے لیے, جو بھی آپ کے پاس فارغ ٹائم ہے جس میں آپ بغیر کسی ڈسٹریکشن کے بیٹھ کے ہی کام کر سکتے ہیں. آئی وڈ سے عشاء کے بعد یا فجر کے بعد خاموشی سے جب آپ یہ کام کر سکتے ہیں, بیکاز یہ ایکٹیویٹی آپ کو واقعی چانس دیتی ہے قرآن مجید پہ ریفلیکٹ کرنے کا. میں اس ایکٹیویٹی کا بالکل کریڈٹ نہیں لے رہی, استاد نعمان علی خان کے ہی پیج پہ آئی تھنک میں نے یہ دیکھا تھا اور مجھے یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا تھا, اینڈ آئی ول بی ٹرائنگ مائی بیسٹ ٹو ڈو اٹ دس رمضان ان شاء اللہ. تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں. سو آپ کو ایک نوٹ بک اپنے پاس رکھ لیں, اس کو مائی قرآن نوٹ بک نام دے دیں, رمضان 2022 کہہ دیں, جو مرضی کہہ لیں. اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے قرآن مجید کے 2-3 پیج پڑھیں, جتنا آپ کا دل کرے. ایک پیج پڑھنا چاہتے ہیں ایک پیج پڑھیں, ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں, اور کوئی سی 2 سے 3 آیات سلیکٹ کر لیں. ٹھیک ہے, آپ نے آیات سلیکٹ کر لیں ٹرانسلیشن پڑھنے کے بعد. اس کے بعد آپ اپنی نوٹ بک کھولیں گے اور آپ پہلے اوپر ٹرانسلیشن لکھ لیں ان آیات کی, اور پھر آپ 4 کوشچنس کو آنسر کریں گے. 5 کوشچنس, 5واں کوشچن میں نے خود ایڈ کیا ہے, لیکن اس نعمان علی خان کے آئیڈیا کے مطابق 4 کوشچنس کو آپ آنسر کریں گے. پہلا کوشچن آپ خود سے یہ پوچھیں گے کہ اگر میں ان آیات کو ایک دعا میں بدلنے کی کوشش کروں تو وہ دعا کیا ہوگی, یعنی اف آئی ور ٹو ٹرن دس آیت انٹو اے پریئر what would that prayer be. ٹھیک ہے, اس میں آپ باقاعدہ ریفلیکٹ کر سکتے ہیں ان آیات پہ کہ وہ آیات کیا کہہ رہی ہیں, ان کا کانٹیکسٹ کیا ہے, اور اگر مجھے دعا کرنی ہو ان آیات سے ریلیٹڈ کچھ تو میں کیا دعا مانگ سکتی ہوں. دوسرا آپ یہ پوچھیں گے خود سے کہ اگر قرآن میرے لیے ہدایت ہے, اگر قرآن میرے لیے ایڈوائز ہے, تو اس وقت ان آیات کے تھرو قرآن مجھے کیا ایڈوائز کر رہا ہے. سو ریفلیکٹ آن دیٹ. تیسرا کوشچن آپ خود سے یہ پوچھیں گے کہ کیا ان آیات کو پڑھنے سے میرے دماغ میں مزید کوئی سوال ابھرتے ہیں, اور اگر ابھرتے ہیں تو وہ سوال کیا ہیں. تیسرا کوشچن آپ کا یہ ہوگا. چوتھا کوشچن یہ ہوگا کہ ان آیات کو پڑھنے سے میرے دل میں جا کے لائک دل کے کوئی سرٹن تار ہیں جو بجتے ہیں, ڈو دیز آیات ہٹ اے کوڈ ود می. میری زندگی کا کوئی خاص لمحہ جس سے یہ آیات ریلیٹ کرتی ہوں, جن سے میں کنیکٹ کر پاتی ہوں. سو اس پہ کامنٹ کریں, واٹ ایور یور آنسر از اس پہ کامنٹ کریں. اگین اس سے آپ کو موقع ملے گا ان آیات پہ ریفلیکٹ کرنے کا. اور فائنلی ایک کوشچن جو میں نے خود ڈالا, شامل کیا, جس کو میں آنسر کیا کروں گی انشاءاللہ, وہ یہ ہے کہ اس لمحے میں آج میری زندگی جس سچویشن میں ہے, دا لائک سچویشن آف مائی لائف رائٹ ناؤ, اس میں یہ ان آیات کی کیا امپلیکیشن ہے, آج میں ان آیات سے کس طرح سے مستفید ہو سکتی ہوں. سو دیز آر دا 5 کوشچنس جن کو آپ آنسر کریں گے کوئی سے 2 سے 3 آیات سلیکٹ کر کے. آئی وڈ سے آپ کو 20 سے 25 منٹ کی خاموشی چاہیے اس ایکٹیویٹی کے لیے, تنہائی چاہیے, تاکہ آپ پراپرلی قرآن کے اوپر ریفلیکٹ کر سکیں. آئی تھنک کہ اگر آپ صرف یہ ایک ایکٹیویٹی کر لیں تو یہ اوبویسلی اللہ میاں سب جانتا ہے, اللہ میاں ہر لائک اعمال کا اجر دینے والا ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے پرسنلی اپنی ذات کے لیے, اپنی اسپریچویلٹی کے لیے, کہ میں چاہے 2 دفعہ قرآن مجید ختم کر لوں نا عربی میں بغیر اس کو سمجھے, اس پہ بھاری ہوگی شاید یہ چھوٹی سی ایکٹیویٹی جس میں میں قرآن کو باقاعدہ سمجھنے کی, اس کی آیات پہ ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. سو میرا یہ پرسپیکٹیو ہے. اوبویسلی ہر انسان کا پرسپیکٹیو ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, اجر دینا اللہ میاں کے ہاتھ میں, اور وہ کس چیز کا زیادہ اجر دیتا ہے اوبویسلی یہ وہی بہتر جانتا ہے. بٹ مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم قرآن مجید پہ ریفلیکٹ کریں, اس پہ غور و فکر کریں. تو آئی تھنک کہ یہ بہت اچھی اپرچونیٹی اور بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے ٹو انکلوڈ ڈیورنگ آور رمضان. سو دیٹ وڈ بی دا نیکسٹ آئیڈیا, اینڈ آئی ایم سو لکنگ فارورڈ ٹو ڈوئنگ دس رمضان. اچھا, اس کے ساتھ نوٹ بک بند کرنے سے پہلے مجھے لگا کہ دس وڈ بی اے ونڈرفل آئیڈیا کہ آپ نے جو قرآن مجید کا پیج یا 2 پیج پڑھے ہیں, چاہے وہ یہی 2 آیات جن پہ آپ نے ریفلیکٹ کیا ان میں سے 2 ورڈز لے لیں, یا آپ نے آج جو بھی قرآن مجید پڑھا اس میں سے 2 ورڈز لے لیں, لیکن کوئی سے 2 نئے عربی کے ورڈز جو آپ کو پہلے سے پتہ ہیں وہ نہیں, کوئی سے 2 نئے عربی کے ورڈز, ان کی ٹرانسلیشن, ان کے معنی سیکھیں. آئی تھنک کہ آہستہ آہستہ تھوڑی سی آپ کی عربی کی وکیبلری بڑھے گی, تو فیوچر میں قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کو سمجھ آئے گا کہ آپ کیا پڑھیں, اینڈ دیٹ وڈ بی ونڈرفل. سو لرن 2 نیو عربک
Arabic words every single day. I think that's also a great activity for Ramzan. اس کے بعد جناب ہم بات کر لیتے ہیں کچھ ایکٹیویٹیز کی جو ہم اپنے بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں رمضان میں. یہ سیکشن آف دا ویڈیو ظاہر ہے ان لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے جن کے چھوٹے بچے ہیں. ہم انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی ایسے ٹائم میں رہ رہے ہیں کہ بچوں کو میڈیا پہ بہت چیزوں کا ایکسپوجر ہے, ٹھیک ہے. تو اسپیشلی جو بچے انگلش کارٹونس دیکھتے ہیں ان کو کرسمس کا بھی پتہ ہے, ہیلووین کا بھی پتہ ہے, ایسٹر کا بھی پتہ ہے, سارے ان ٹریڈیشنس کا پتہ ہے, لیکن انفارچونیٹلی ان کو اتنے اچھے طریقے سے رمضان کا یا عید کا وہ کانسیپٹ نہیں ہے. سو بچوں میں ہم کس طریقے سے رمضان کی اور عید کی اسپرٹ لا سکتے ہیں, ان کچھ آئیڈیاز پہ بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تو آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ کہ جس طرح لوگ مطلب جو کچھ بچے آپ کے دیکھتے ہیں کرسمس سے ریلیٹڈ اور اس چیز کو آئیڈیلائز کرتے ہیں, آپ اس کو اڈیپٹ کریں ریلیٹڈ ٹو لائک رمضان. سو رمضان کے لیے تھوڑی اپنے گھر میں ڈیکوریشنز آپ کر سکتے ہیں, کچھ کرافٹس آپ DIY کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, اور ان کرافٹس کو آپ ہینگ کر سکتے ہیں, گھر کو رمضان کے حساب سے تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں, اینڈ دیٹ ول برنگ دیٹ کائنڈ آف اسپرٹ ان یور کڈس. دوسری ایکٹیویٹی آپ اپنے بچوں کے ساتھ ایسے کر سکتے ہیں جس سے آپ ان کے اندر چیریٹی کا جذبہ ڈال سکتے ہیں. سو جو DIY ڈیکور اور ایکٹیویٹیز آپ ان کے ساتھ کر رہے ہیں اس میں آپ ایک چیریٹی باکس بنا سکتے ہیں, چاہے وہ آپ جوتے کے کسی ڈبے سے ڈیکوریٹ کر کے بنا لیں یا جیم کی خالی بوتل کو ڈیکوریٹ کر کے اس کو چیریٹی باکس بنا لیں, لیکن اپنے بچے کے ساتھ یہ کسٹم بنائیں کہ اس کو لیٹ سے آپ روزانہ کی 20 روپیز پاکٹ منی دیں اینڈ ٹیل دیم کہ اس میں سے 10 روپیز وہ خود رکھیں گے اور 10 روپیز وہ چیریٹی کے لیے اس چیریٹی باکس میں ڈال دیں گے, جو ایٹ دی اینڈ آف دا منتھ یا جب بھی ان کو کوئی ڈیزرونگ شخص لگے تو وہ ان کو دے سکتے ہیں. سو اس طرح ہم دینے والا جو جذبہ ہے وہ اپنے بچوں میں اجاگر کر سکتے ہیں ایٹ اے ویری ینگ ایج, اور ہم رمضان سے ریلیٹڈ ایک ایکٹیویٹی بنا سکتے ہیں اس چیز کو. تیسری چیز جو بچے آن لائن دیکھتے ہیں, ویڈیوز میں دیکھتے ہیں, اس کو بہت زیادہ آئیڈیلائز کرتے ہیں یا اس کو دیکھ کے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں ایڈونٹ کیلنڈرز. امریکہ میں بہت زیادہ رواج ہے ایڈونٹ کیلنڈرز کا. کرسمس جب آنے والی ہوتی ہے تو اس سے 1 آف دسمبر سے لے کے 25 دسمبر تک باکس ہوتا ہے جس میں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, روزانہ کی ایک الگ الگ ایکٹیویٹی یا روزانہ کا ایک الگ الگ سرپرائز. اٹس لائک 25 اسمال گفٹس, ڈفرینٹ تھیمس کے ایڈونٹ کیلنڈرز ہوتے ہیں. سو آپ ایڈونٹ کیلنڈر اپنے بچوں کے ساتھ مل کے ڈیزائن کر سکتے ہیں آف گڈ ڈیڈس. تو آپ ہر روز اپنے بچے سے ایک پرچی نکلوائیں گے. 29 یا 30 ایکٹیویٹیز آپ اوبیسلی پہلے سے پلان کر کے رکھیں گے, اور ہر روز آپ کا بچہ ایک نئی ایکٹیویٹی ڈرا کرے گا. چھوٹی چھوٹی گڈ ڈیڈز ہو سکتی ہیں, پلانٹ کو پانی ڈالنا ہو سکتا ہے, کسی کے ساتھ کوئی ہیلپ کرنا ہو سکتا ہے, کوئی دعا سیکھنا ہو سکتا ہے. کوئی چھوٹی سی ایکٹیویٹی آپ اپنے بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں, اینڈ این ایڈونٹ کیلنڈر وڈ بی ونڈرفل. اس کے علاوہ آپ بچوں کو رمضان میں انگیج کر سکتے ہیں. ایوری فرائیڈے خاص اہتمام کریں ان کو, یا نیا ڈریس پہنائیں یا اچھے طریقے سے نہلا دھلا کے ان کو تیار کریں. ٹیل دیم کہ خود بھی تیار ہوں. بچے ہمیشہ آپ کے بتانے سے چیزیں نہیں سیکھتے, وہ جو دیکھتے ہیں وہ سیکھتے ہیں. تو ماڈل بیہیویئر ایسا نہ ہو کہ آپ ان کو بہت اچھا تیار کریں اور خود آپ نہ نہائیں دھوئیں اس طرح نہ تیار ہوں. سو ان کسٹمس کو خود انہیں کر کے دکھائیں, ماڈل دا بیہیویئر, اور وہ بھی اسی طرح سے رمضان کے لیے ایکسائٹمنٹ اور اسپرٹ پکڑیں گے جتنی ایکسائٹمنٹ آپ ان کو شو کریں گے یا ماڈل کریں گے. سو یہ کچھ آئیڈیاز ہو گئے بچوں کے ساتھ کرنے والی ایکٹیویٹی سے ریلیٹڈ. میں آپ لوگوں کو انکریج کروں گی, میں تو ابھی بہت میری ایک ہی بیٹی ہے اور بہت چھوٹی ہے, سو میں اتنی ایکسپیرینسڈ موم نہیں ہوں. آپ لوگوں میں سے جو مومز ایکسپیرینسڈ ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ رمضان ایکٹیویٹیز کرتی رہتی ہیں, آئی ہائیلی ریکویسٹ یو کہ آپ نیچے کامنٹ سیکشن میں کچھ ایکٹیویٹی آئیڈیاز دیں. میری بھی بیٹی بڑی ہو رہی ہے, مجھے لگتا ہے اگلے سال وہ زیادہ اویئر ہوگی آف رمضان اینڈ ایوری تھنگ, لیکن اس سال میری کوشش ہوگی کہ کرافٹس وغیرہ اس کے ساتھ کروں, تھوڑے سے ڈیکور وغیرہ کا کروں, یا اس کے ساتھ ایڈونٹ کیلنڈر جتنا اسے سمجھ آئے وہ کچھ کرنے کی کوشش کروں. لیکن آئی تھنک شی از اسٹل ویری ینگ ٹو انڈرسٹینڈ آل آف دیز کانسیپٹس, بٹ بہرحال ہم کوشش کر سکتے ہیں. اور اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی آئیڈیاز ہیں فار ریئلی ینگ کڈس تو پلیز میرے ساتھ کامنٹ سیکشن میں شیئر کریں. اچھا جی, سیکشن نمبر 2, اب ہم بات کریں گے کچھ فوڈ پریپ کی. آئی تھنک فوڈ پریپ کے حوالے سے میں تھوڑی لیٹ ہو گئی ہوں یہ ویڈیو بنانے میں, کیونکہ آبویسلی صرف 2-3 دن رہ گئے ہیں. 2-3 دن میں کتنی پریپریشن آپ کر سکتے ہو, بٹ بہرحال روزے میں یہ کام کرنے سے بہتر ہے کہ آج اور کل جتنے بھی دن رہ گئے ہیں ان میں اگر آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو کر لیں. سب سے پہلا تو بات یہ ہے کہ لیمو جو ہیں وہ بہت سارے نچوڑ کے, یعنی 3-4 کلو لیمو نچوڑ کے آئس کیوبز والے جو ٹریز ہوتے ہیں ان میں ڈال کے فریزر میں فریز کر لیں. اس لیے کیونکہ گرمیوں کے روزوں میں سکنجبین بھی پی جاتی ہے, منٹ مارگریٹا بھی اکثر گھروں میں بنتا ہے, لیمو والی اکثر ڈرنکس بنتی ہیں گھروں میں. سو ہر روز کے لیے نئے لیمو نچوڑنا اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ رمضان سے پہلے ڈھیر لیمو نچوڑ کے کیوبز کی فارم میں فریز کر لیں, اور کافی آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے اس سے. اسی طرح اگر آپ کے گھر پکوڑے بنتے ہیں اور پکوڑوں کے ساتھ چٹنی بنتی ہے تو آپ پودینہ, ہری مرچیں, ہرا دھنیا, زیرہ,
ان چیزوں کو اچھے طریقے سے گرائنڈ کر کے ان کا جو پیسٹ ہوتا ہے اس کی بھی آپ کیوبس بنا کے فریزر میں اسٹور کر سکتے ہیں. اور بس جس دن آپ نے رائتا بنانا ہے یا چٹنی بنانی ہے, آپ ایک کیوب نکالیں گے, دہی میں ڈالیں گے اینڈ آپ کا رائتا تیار ہو جائے گا. سو یہ کام آپ کر سکتے ہیں ڈیفینیٹلی. تیسرا یہ کہ آپ پکوڑے کا مکسچر تیار کر کے رکھ سکتے ہیں. ایک آدھ دفعہ آپ کو بنا کے چکھنے پڑیں گے کہ یہ ڈسٹریبیوشن آف نمک اور مرچیں اور چاٹ مسالہ اور سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کو ٹھیک پروپورشنز مل جائیں, آپ کی ٹھیک پروپورشنز ڈیسائڈ ہو جائیں, تو پھر آپ اس کو 10 ٹائمز ملٹیپلائی کریں اور ایک بڑے سے جار میں پکوڑا مکس اچھے طریقے سے مکس کر کے رکھ لیں. اس کو کیڑا بھی نہیں لگے گا کیونکہ اس میں مسالے ڈلے ہوئے ہوں گے. اور جب آپ نے پکوڑے بنانے ہیں تو آپ نے بس اس میں سے مکسچر نکالنا ہے, پانی گھولنا ہے اور آپ کا بیسن کھل جائے گا. سمپل ایز دیٹ. سو ایز فار اے فاسٹنگ موم تھنگس بیکم ویری ویری ایزی اگر آپ نے تھوڑی سی اس طرح پریپ کی ہوئی ہو. اس کے علاوہ آپ سالن کا مکسچر بنا کے رکھ سکتے ہیں. سالن میں جو آپ پہلے پیاز براؤن کرتے ہیں اور اس کے بعد اس میں ٹماٹر, ہری مرچیں, ہرا دھنیا, لہسن, ادرک, یہ جو بیسک بیسک مکسچر ہوتا ہے کسی سالن کا, یہ آپ کافی سارا بنا کے فریز کر کے پورشنز میں رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ نے سحری کے لیے جو سالن بنانا ہے یا افطاری میں اگر آپ کے گھر سالن بنتا ہے تو فٹافٹ وہ والا کام ہوا, وہ صرف ایڈیشنل آپ نے سبزی یا گوشت یا چکن جو بھی کچھ اوپر سے ڈالنا ہے وہ آپ کو کرنا پڑے. اس کے علاوہ انگریڈینٹس میں آپ ڈفرینٹ انگریڈینٹس تیار کر کے رکھ سکتے ہیں. آپ پیاز براؤن کر کے رکھ سکتے ہیں, ٹومیٹو پیورے بنا کے رکھ سکتے ہیں, یعنی ٹماٹروں کو گلا کے الگ سے رکھ لیں, پیاز براؤن کر کے الگ سے رکھ لیں, ادرک لہسن پیسٹ الگ الگ بنا کے رکھ لیں, لہسن کے اوپر سے چھلکے اتار کے پہلے سے فریج میں رکھ لیں. چنے بہت دفعہ بنتے ہیں رمضان میں, چنوں کو بوائل کر کے فریزر میں رکھ لیں. سو یہ ایسے تھوڑے تھوڑے کام ہیں جو کہ پریپ ہوئی ہوگی تو روزہ رکھی ہوئی عورت کے لیے یہ سارے کام کرنے ان میں ٹائم کافی سارا سیو ہو جائے گا اور آپ کو بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی اگر کچن کے یہ تھوڑے سے کام آپ کے پہلے سے ہوئے ہوں گے. اوکے جی, مائی تھرڈ اینڈ فائنل ڈسکشن ول بی اباؤٹ ویٹ مینٹیننس. اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان میں آپ کا ایٹ لیسٹ وزن بڑھے تو نہ, یا اگر آپ ویٹ لاس جرنی پہ اور چاہتے ہیں کہ رمضان میں کم ہوتا رہے, تو آپ کیا طریقے اپنا سکتے ہیں جس سے آپ کا وزن رمضان میں کم ہوگا. سب سے امپورٹنٹ اس میں یہ ہے کہ آپ نے ہلکا پھلکا ورک آؤٹ جاری رکھنا ہے. میں مطلب ایڈوائز کروں گی آج سے شروع کر دیں میری ویڈیو لگتے ساتھ, اگر آپ نہیں کریں ورک آؤٹس تو اس لیے کیونکہ پہلے 2-3 دن آپ کو پتہ ہے ورک آؤٹ شروع کرنے کے بعد سارے جسم میں درد رہتا ہے, تو اگر آپ روزوں کے ساتھ ساتھ شروع کریں گے تو ذرا مشکل ہو جائے گی. سو وہ والا پیریڈ اپنا ہی گزار لیں, اگلے 2 دن اگر آپ کے پاس ہیں تو ورک آؤٹ شروع کر کے اپنے جسم کو تھوڑی سی عادت ڈال لیں ورک آؤٹ کی. بیسٹ ٹائم ٹو ورک آؤٹ اکارڈنگ ٹو می, میرا اوپینین میں وہ یہ ہے کہ آپ اپنی افطاری سے گھنٹہ پہلے ورک آؤٹ کریں. بہت پہلے کر لیں گے تو اگلا روزہ گزارنا مشکل ہو جائے گا. گھنٹہ پہلے کا یہ ہے کہ گھنٹہ پہلے ورک آؤٹ کریں, اور جو فائنل ٹچز ہوتے ہیں افطاری کے, کوئی آپ نے چیز فرائی کرنی ہے, شربت تیار کرنا ہے, ٹھنڈا پانی رکھنا ہے, کھانے کی جگہ بنانی ہے, واٹ ایور اٹ میں بھی, تو جو فائنل آر ہوتا ہے وہ اتنی مصروفیت میں گزرتا ہے کہ اس میں تو روزے کا احساس ہی نہیں ہوتا. سو روزہ کھولنے سے 1 گھنٹہ پہلے آپ اپنا ورک آؤٹ کریں گے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو کچھ آپ نے سحری میں کھایا تھا وہ بائی دس ٹائم بالکل ہضم ہو چکا ہے. اس وقت آپ کی باڈی جو بھی ایکٹیویٹی کر رہی ہے اس ایکٹیویٹی کو کرنے کے لیے آپ کا جسم جو ہے وہ اسٹورڈ فیٹ یوز کر رہا ہے, جس فیٹ کو گھلنے کی ضرورت ہے, جس کے گھلنے سے آپ پتلے لگیں گے. سو آپ نے اپنا جو روزے کے فائنل آورز ہیں وہ بالکل سستی میں سو کے نہیں گزارنے, آپ نے فائنل آورز بہت ایکٹیولی گزارنے اگر آپ وزن لوز کرنا چاہتے ہیں تو. دوسری ایڈوائز میری ہوگی جناب ریگارڈنگ بریکنگ دا فاسٹ. تو آپ نے جب روزہ کھولنا ہے تو آپ نے لو کیلری فوڈ سے روزہ کھولنا ہے. آپ نے ایک دم شوگر لیول اسپائک نہیں ہونے دینا اپنا, وہ آپ کے اٹ جسٹ میسز اپ ود یور میٹابولزم اینڈ ایوری تھنگ, اور باقی کا پروسیس بھی سلو ڈاؤن کرتا ہے وہ فیٹ بریکیج کا اینڈ ایوری تھنگ. سو آپ نے جو کھانا شروع کرنا ہے تھوڑا سا صبر کر لیں. ساری دن صبر کیا تو تھوڑا سا صبر اور کر لیں. میں یہ غلطی کیا کرتی تھی اکثر کہ روزہ کھولتے ساتھ 4 گلاس چکن بین کے پی لیے, اتنا زیادہ شوگر رش ایک دم اندر چلا جاتا ہے کہ دیٹس ایبسلیوٹلی ناٹ ہیلدی. سو واٹ آئی ول بی ڈوئنگ دس رمضان از کہ میں روزہ کھولا کروں گی انشاءاللہ کھجور کے ساتھ یا پھر فروٹ چاٹ کے ساتھ اینڈ تھوڑے سے پانی کے ساتھ, اور اس کے بعد نماز وغیرہ پڑھ لی, سکون سے آ کے کھانا سرو کروں گی. میری کوشش ہوگی کہ تلی ہوئی چیزیں اس رمضان میں اوائڈ کریں اور ڈائریکٹ کھانا لگ جایا کرے. سو دیٹس واٹ ہاؤ آئی ول بی بریکنگ مائی فاسٹ دس ایئر. اور ویٹ لاس کے لیے آئی تھنک دس وڈ بی آئیڈیل کہ آپ ایک دم جب آپ نے روزہ کھولنا ہے تو آپ نے بہت زیادہ ہائی کیلری اور ہائی شوگر یا ہائی کاربز والی چیز آپ نے نہیں کھانی. لائٹ ویٹ سا کھانا کھانے سے روزہ کھولیں اینڈ تھوڑا سا وقفہ دے کے پھر آپ اپنی ایک پراپر میل لے سکتے ہیں روزہ کھولنے کے بعد. Hey guys, so obviously there's this sudden change of scenery, clothing, lighting, audio, everything. I don't know what happened. اینڈ پہ میری فون کی بیٹری ڈائی کر رہی تھی تو I plugged in my charger اور میں نے 3 سے 4 منٹ کا ایک اور کلپ ریکارڈ کیا تھا, لیکن وہ صرف 35 سیکنڈس کا ریکارڈ ہوا ہے. I don't know. The rest of the footage is gone, so I'm quickly going to say what I said then. صرف 2 پوائنٹس اور میں نے مینشن کیے تھے. ایک میں نے یہ کہا تھا کہ کیلوری ڈیفیسٹ کو آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے. اگر آپ کا
مقصد ہے کہ آپ نے رمضان میں بھی ویٹ لوز کرتے رہنا ہے، تو آپ کیلوری ڈیفیسٹ کو اگنور نہیں کر سکتے کہ میں روزے رکھ رہی ہوں جو مرضی کھاتی رہوں. ہرگز ایسا نہیں ہے. اگر کسی دن آپ زیادہ کھا لیتی ہیں تو اس کو برن آف کریں. میک شور کہ آپ ایک کیلوری ڈیفیسٹ میں ہی رہیں تاکہ آپ کا ویٹ لوز ہوتا رہے. اس کے بغیر ویٹ لوز نہیں ہو سکتا. اور آخری بات میں یہ کر رہی تھی کہ اسنیکنگ کو اوائڈ کریں. ایک اچھا فل میل لیں سحری میں، ایک اچھا فل میل لیں افطاری میں، لیکن جو بیچ میں ہم اسنیکنگ کرتے ہیں، 2 پکوڑے کھا لیے، ایک سموسہ کھا لیا، بھلے ڈال کے کھا لیے، چاٹ ڈال کے کھا لی، اس کو اوائڈ کریں. تھوڑی بہت ایک آدھی چائے کا پیالی اور بات ہے، لیکن اگر آپ بار بار اپنے بلڈ میں انسولین کو ٹریگر کریں گے تو وہ آپ کو ویٹ لاس میں کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی ہے. سو اسنیکنگ کو اوائڈ کریں. اچھا فل پیٹ بھر کے میل کھائیں سحری میں، پیٹ بھر کے میل کھائیں افطاری میں، بٹ بیچ کی اسنیکنگ کو کمپلیٹلی اوائڈ کریں. سو بس یہ باتیں تھیں ویٹ مینجمنٹ کے لیے. باقی آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. نو میٹر ہاؤ لائک ہیزیٹنٹ آل اوور دا پلیس اٹ ہیز بین. اگر آپ نے آج کی ویڈیو میں کچھ سیکھا، آپ کو اچھا لگا ہے تو اس ویڈیو کو تھمس اپ دینا نہ بھولیے گا. اپنی کوئی سجیشنس ہوں تو پلیز فیل فری ٹو لیو دیم ان دا کامنٹ سیکشن ڈاؤن بلو، تاکہ ہم بھی آپ سے کچھ سیکھیں. بی نائس اینڈ پازیٹیو ان دا کامنٹ سیکشن فار می اینڈ فار ایوری بڈی ایلس. And yeah, that's it for today's video. I hope you guys enjoyed it. And I will see you guys in my next video. Allah Hafiz.